राइट एंड रॉन्ग। राइट एंड रॉन्ग C.S. लुइस का लिखा हुआ ऐसे है। इस ऐसे में राइटर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हर शख्स सही और गलत के नज़रिए से आगाह है और वो अपने एक स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर को हमेशा फॉलो करता है और वो इस मयार को ज़हन में रखता है और दूसरे लोगों से इसकी तवक्को करता है, और इस मयार को किसी इंसान को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये उसकी नेचर में शामिल है। राइटर हकीकी ज़िंदगी से इस मयार को साबित करने के लिए मिसालें देता है। वो कहता है कि लोग मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर एक दूसरे से लड़ते हैं और वो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर को तोड़ने की शिकायत करते हैं। मसलन आपने सुना होगा कि कई दफ़ा लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कि ये मेरी सीट थी, आप इस पर आकर बैठ गए, मैं यहाँ पहले बैठा हुआ था। या ये कहते हुए सुना होगा कि इसको अकेला छोड़ दो, तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा, या मुझे भी ऑरेंज दीजिए क्योंकि मैंने तो आपको अपनी दफ़ा दिया था। इंसान दूसरों से इस स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर की अपील करता है जो वो उनसे तवक्को रख रहा होता है, और ये जो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है ये इंसान इसके जवाब में हमेशा बुरे अल्फाज से दूसरे को याद नहीं करता। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने किसी से इस स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर को तोड़ने की शिकायत की हो तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि भाड़ में जाए तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, बल्कि वो अपने एक्शन का बदतमीज़ी से जवाब देने के बजाय वो उस शख्स को बावर कराने की कोशिश करेगा कि उसका एक्शन अपना एक्शन ठीक था, मतलब उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। और इससे ज़ाहिर ये हुआ कि दोनों पार्टीज़ अखलाकियात या फितरत के कानून को ना सिर्फ तस्लीम करती हैं बल्कि इन पर अमल पैरा होने की भी कोशिश करती हैं। राइटर एक फ़ुटबॉलर की मिसाल देते हुए कहता है कि एक फ़ुटबॉलर फ़ुटबॉल खेलने से पहले अपने उन फुटबॉल के रूल्स को फॉलो करने की कमिटमेंट करता है, और अगर वो इस कमिटमेंट को ना करे तो ये कहना गलत हो जाएगा कि किसी फुटबॉलर ने फाउल खेला है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे रूल्स ज़रूर थे जिनसे फुटबॉलर ने अग्री किया, और ये उसका उन रूल्स को अग्री करना ही इखलाकियात है। माजी में लोगों का ख्याल ये था कि सही और गलत का जो असूल है दरअसल ये फितरत का असूल है, यानी इसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि हर इंसान फितरी तौर पर जानता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। मगर ये जो असूल है ये इंसानी फितरत का असूल है, साइंसी फितरत का नहीं, जैसे ग्रेविटेशन का असूल है या केमिस्ट्री के केमिकल्स के रूल्स हैं। ये ऐसा रूल नहीं है, बल्कि ये इंसानों के रहने मिलजुल कर रहने के लिए, इंसानों के किसी मुआशरे में अपनी उस ज़िंदगी को सहल बनाने के लिए वो रूल्स हैं जिनका इखलाकी तौर पर मानना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। और फिर ये जो इंसानी फितरत है ये ऑटोमेटिक इंसान के माइंड में होती है, इंसान का जहन उसको तस्लीम कर रहा होता है और इसे किसी तरह के भी सीखने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम सही और गलत के रूल्स को नहीं मानते, लेकिन जब कोई दूसरा उनसे किए गए किसी वादा की ख़िलाफ़ वर्जी करता है या उनसे किसी कमिटमेंट को तोड़ता है तो वो लोग दूसरे शख्स को इन्हीं वो जो फितरती असूल हैं सही और गलत के, उन्हीं की तलकीन करते हुए नज़र आते हैं। और आखिर में राइटर ये कहता है कि इस वक्त हम इस स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर को भूल चुके हैं जिनकी तवक्को हम दूसरों से करते हैं, लिहाजा जिस चीज़ की तवक्को हम दूसरों से करते हैं उससे हमें ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो ये थी इसकी शॉर्ट समरी उर्दू में। आइए अब इसके टेक्स्ट को पढ़ते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसका पहला पैराग्राफ है, राइटर कहता है एवरीवन हैज़ हर्ड पीपल क्वारलिंग। आप में से हर एक ने लोगों को झगड़ते हुए सुना होगा। समटाइम्स इट साउंड्स फनी एंड समटाइम्स इट साउंड्स मेयरली अनप्लेजेंट।
اور لوگوں کی یہ تو تکرار، لوگوں کا یہ جھگڑا بعض اوقات بڑا مزاحیہ سا نظر آئے گا اور بعض اوقات یہ ناخوشگوار سا دکھائی دیتا ہے. بٹ ہاؤ ایور اٹ ساؤنڈز، لیکن چاہے یہ کیسا ہی کیوں نہ لگ رہا ہو، ساؤنڈ لگنا، دکھائی دینا. I believe we can learn something very important from listening to the kind of things they say. لوگ جب لڑتے جھگڑتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو رائٹر کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم ان میں سے بڑی ہی اہم باتیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. They say، مثلا لوگ کہتے ہیں things like this، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. That's my seat، یہ میری سیٹ ہے. I was there first، میں پہلے یہاں بیٹھا ہوا تھا. Leave him alone، یا وہ کہتے ہیں اسے اکیلا چھوڑ دو. He isn't doing you any harm، وہ آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا. Why should you shove alone، Why should you shove in first، SHOVE، اسے shove پڑھیں گے، shove نہیں پڑھنا. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پیچھے سے دھکا دینا. یا لوگ یہ کہتے ہیں، دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں Why should you shove in first، پہلے تم نے دھکا کیوں دیا. How do you like it، آپ کیسے پسند کریں گے. If anyone did the same to you، اگر کوئی بندہ آپ سے ایسی ہی بات کرے تو آپ کیا فیل کریں گے. Come on، چلو بھائی. You promised، آپ نے وعدہ کیا تھا. People say things like that every day، لوگ ہر روز ایسی باتیں کرتے ہیں. Educated people as well as uneducated people، پڑھے لکھے لوگ یا ان پڑھ لوگ. And children as well as grown ups، چھوٹے بچے یا بڑے، سب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ پہلا پیراگراف تھا. اس میں رائٹر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم میں سے اکثر کا یہ اتفاق ہوا ہوگا کہ ہم لوگوں کو آپس میں لڑتے جھڑتے دیکھتے ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری سیٹ تھی، آپ یہاں آ کر کیوں بیٹھ گئے، میں یہاں پہلے بیٹھا ہوا تھا. یا کسی دوسرے بندے کے بارے میں کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، اکیلا چھوڑ دو، تنہا چھوڑ دو، اس نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا. یا بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ وہ تم نے اسے پہلے دھکا کیوں دیا. یا یہ ہے کہ مجھے اورنج دیجئے، میں نے آپ کو دیا تھا. تو اس طرح کی باتیں اکثر آپ سنتے ہیں اور یہ باتیں پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ، ہر طرح کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. دوسرے پیرے کی طرف آئیے. Now what interests me about all these remarks، ان باتوں میں جس چیز میں مجھے دلچسپی ہے is that the man who makes them isn't just saying that، کہ جو بندہ یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوتا the other man's behavior does not happen to please him، کہ دوسرے بندے کا رویہ اسے اچھا نہیں لگ رہا. he is appealing to some kind of standard of behavior، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، وہ اپیل کر رہا ہوتا ہے کسی اسٹینڈرڈ آف بیہیویئر کی، کسی اعلیٰ قسم کے رویے کی وہ اپیل کر رہا ہوتا ہے. which he expects the other man to know about، جو وہ دوسرے شخص سے توقع کر رہا ہوتا ہے کہ اسے جاننا چاہیے اس اسٹینڈرڈ آف بیہیویئر کو. ان دو سینٹنسز میں رائٹر نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح کی جو باتیں لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں، تو رائٹر کہتا ہے مجھے اس بات میں انٹرسٹ ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو دوسروں کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ آپ کا جو رویہ ہے مجھے اچھا نہیں لگا، بلکہ وہ یہ اپیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی قسم کے بیہیویئر کے معیار کو، اپنے رویے کے معیار کو بڑھائیں. اینڈ دی ادر مین ویری سیلڈم ریپلائز، اور دوسرا شخص کبھی کبھار جواب دیتا ہے ٹو ہیل ود یور اسٹینڈرڈس، بھاڑ میں جائے تمہارا اسٹینڈرڈ، تمہارا یہ معیار بھاڑ میں جائے. یعنی ایسا جواب کبھی کبھی ملتا ہے، اکثر ایسا جواب نہیں ملتا. جو بندہ یہ سنتا ہے، جو دوسرے کی اس نصیحت کو سن رہا ہوتا ہے، جو دوسرے بندے کے اس واعظ کو سن رہا ہوتا ہے، جو دوسرے بندے کی اس اخلاقی سپیچ کو سن رہا ہوتا ہے، تو وہ کبھی کبھار اس میں سے کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو جواب دیتا ہو کہ بھاڑ میں جائے تمہارا اسٹینڈرڈ. نیئرلی آلویز ہی ٹرائز ٹو میک آؤٹ، لیکن زیادہ تر وہ یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے what he has been doing does not really go against the standard، کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ کسی سٹینڈرڈ کے معیار کے خلاف نہیں ہے. دراصل وہ اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، غصے میں آ کر
اپنے اعتراض کرنے والے شخص کو یہ کبھی نہیں کہتا کہ بھاڑ میں جائے تمہارا سٹینڈرڈ، بلکہ جو اس کا رویہ ہوتا ہے اس رویے کو وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور دیٹ ایف اٹ ڈز، یا اگر ایسا ہو بھی دیر از سم اسپیشل ایکسکیوز، تو وہ کوئی نہ کوئی اس کا بہانہ ضرور بنا دیتا ہے. یعنی جہاں وہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنا چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا بہانہ ضرور بنا دیتا ہے. ہی پریٹینڈس، وہ بہانہ بناتا ہے، دیر از سم اسپیشل ریزن، کوئی خاص وجہ ہے. ان دس پرٹیکولر کیس، اس مخصوص صورتحال میں، دا پرسن ہو ٹک دا سیٹ فرسٹ، کہ وہ جو شخص تھا جس نے سیٹ پہلے لی تھی، شوڈ ناٹ کیپ اٹ، اسے یہ سیٹ اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے. اور دا تھنگس ور کوائٹ ڈفرنٹ، یا حالات بالکل مختلف تھے. وین ہی واز گیون دا بٹ آف اورنج، یا جس وقت اس کو اورنج دیا گیا تھا اس وقت حالات کچھ اور تھے. اور دیٹ سم تھنگ ہیز ٹرنڈ اپ، یا کوئی چیز غیر متوقع طور پر ہو گئی ہے. ٹرن اپ کا مطلب ہوتا ہے غیر متوقع طور پر ہونا. یا کوئی چیز غیر متوقع طور پر ہو گئی ہے، وچ لیٹس ہم آف کیپنگ، جس نے اسے اس چیز سے منع کر دیا ہے، ہز پرومس، اپنے وعدے کو پورا کرنے سے. یعنی یہ جسٹیفیکیشنز ہے کہ جو بندہ اپنی اس بات کو پورا نہیں کرتا اور دوسرا کمپلین کرتا ہے، تو اس کمپلینٹ کے جواب میں وہ اپنے اس ایکسکیوز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اٹ لکس، یوں لگتا ہے، ان فیکٹ ویری مچ ایز اف بوتھ پارٹیز ہیڈ ان مائنڈ سم کائنڈ آف لا اور رول آف فیئر پلے اور ڈیسنٹ بیہیویئر اور مورالٹی اور واٹ ایور یو لائک ٹو کال اٹ. یعنی اس بات سے یوں لگتا ہے کہ دونوں پارٹیز، دونوں گروہوں کے درمیان ان کے مائنڈ میں کوئی نہ کوئی کسی نہ قسم کا کوئی لا، کوئی رول، یا کوئی بیہیویئر، ڈیسنٹ بیہیویئر، یا کوئی اخلاقیات، یا جو بھی آپ اسے نام دے لیں، کوئی نہ کوئی ایسا اصول ضرور ہے جس کی بنیاد پر وہ ایسے اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اباؤٹ وچ دے ریئلی اگریڈ، جس بات پر انہوں نے اتفاق کیا تھا. یعنی اخلاقیات کے اصول وہی ہوتے ہیں کہ جن پر انسان فطری طور پر ان کو مان رہا ہوتا ہے، ہاں ایسا ہی کرنا چاہیے. لہٰذا جب وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ ان اصولوں کو مانتا ضرور ہے. اینڈ دے ہیو، اف دے ہیڈنٹ دے مائٹ آف کورس فائٹ لائک اینیملس، اور وہ اس کو مانتے بھی ہیں. اگر نہ مانتے ہوتے تو پھر یہ انسانوں کے گروہ آپس میں جانوروں کی طرح لڑائی کرتے. بٹ دے couldn't quarrel in the human sense of the word، لیکن ایک انسانی لفظ کے طور پر وہ لڑتے نہیں ہیں، صرف بحث کرتے ہیں. quarreling means trying to show that other man is in the wrong، اور جھگڑنے سے، رائٹر کہتا ہے جھگڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہ دوسرے بندے کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ غلطی پر ہے. اینڈ دیر be no sense in trying to do that، اور ایسا کرنے میں کبھی بھی کوئی سینس نہیں ہوگا، that unless you and he had some sort of agreement، جب تک آپ اور دوسرا بندہ جس سے آپ لڑ رہے ہیں ان کا آپس میں اتفاق نہ ہو as to what right and wrong، اور کہ غلط اور صحیح کیا ہے. اگر غلط اور صحیح کا تصور ہی ختم ہو جائے تو پھر تو جھگڑا کس بات کا، پھر لڑائی نہیں ہوگی، پھر بحث نہیں ہوگی. جسٹ ایز دیر بی نو سینس ان سوئنگ، جیسا کہ یہ لفظ کہنا فضول ہوگا، دیٹ اے فٹ بالر ہیڈ کمیٹڈ اے فاؤل، کہ ایک فٹ بالر نے فاؤل کیا ہے، unless there was some agreement about the rules of football، جب تک فٹ بال کے رولز پر اتفاق نہیں ہوگا. یعنی فٹ بال کھیلنے کے کچھ رولز ہیں، اور جو کھلاڑی فٹ بال کھیلے گا وہ ان رولز کو پہلے مانے گا، اور اگر ان رولز کو ہی نہ مانا جائے، ان پر اتفاق نہ کیا جائے تو پھر تو فاؤل پلے ہے ہی نہیں. Now this law rule about right and wrong used to be called the law of nature. رائٹر کہتا ہے کہ یہی جو رائٹ اینڈ رانگ کا رول ہے، کسی دور میں اسے لا آف نیچر کہتے تھے، فطرت کا قانون کہتے تھے. Nowadays، آج کل when we talk to the laws of nature، جس وقت ہم نیچر کے رولز کی بات کرتے ہیں، نیچر کے لاز کی بات کرتے ہیں، we usually mean things like gravitation or heredity or the laws of chemistry. تو اکثر ہم ان سے مراد لیتے ہیں جیسے گریویٹیشن کا لا ہے، یا وراثت کا اصول ہے، یا ہم کیمسٹری کے لاز کی بات کرتے ہیں.
بٹ وین دی اولڈر thinkers call the law of right and wrong the law of nature. لیکن جب پرانے لوگوں نے، پرانے مفکرین نے رائٹ اینڈ رانگ کے لا کو لا آف نیچر قرار دیا تھا، they really meant the law of human nature. تو دراصل ان کی مراد یہ تھی کہ یہ لا آف ہیومن نیچر ہے، انسانی فطرت کا اصول ہے. دی آئیڈیا واز دیٹ، اور خیال یہ تھا جسٹ ایز فالنگ اسٹونز آر گورنڈ بائی دا لا آف گریویٹیشن، کہ جیسے گرتا ہوا پتھر ہمیشہ گریویٹیشن کے لا کو فالو کرتا ہے، جسٹ ایز کیمیکل لاز اینڈ کیمیکلز بائی کیمیکل لاز، اور جتنے بھی کیمیکل ہیں وہ کیمیکل کے لاز کو فالو کرتے ہیں. سو دا کریچر کالڈ مین آلسو ہیڈ ہز لا. چنانچہ وہ مخلوق جس کا نام انسان ہے اس کے بھی اپنا قانون ہے. with this great difference، اس فرق کے ساتھ that the stone couldn't choose whether it obeyed the law of gravitation or not، کہ پتھر کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس لا آف گریویٹیشن کو اختیار مانے یا نہ مانے. یعنی مطلب اس کے پاس چوائس نہیں ہے، اسے ماننا پڑتا ہے، ہر صورت ماننا پڑتا ہے. بٹ a man could choose either to obey the law of human nature or to disobey it. لیکن فرق یہ ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ لا آف نیچر کو، ہیومن نیچر، لا آف ہیومن نیچر کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اوبے کرے یا ڈس اوبے کرے. دے کالڈ اٹ لا آف نیچر، اور اسے لا آف نیچر اس لیے بھی کہا گیا تھا. دے تھاٹ، کہ ان لوگوں کا خیال تھا دیٹ ایوری ون نیو اٹ بائی نیچر، کہ ہر انسان فطری طور پر اس قانون کو مانتا ہے، جانتا ہے. اینڈ ڈیڈنٹ نیڈ ٹو بی ٹاٹ اٹ، اور اس قانون کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. They didn't mean of course، لیکن ان مفکرین کی مراد ہرگز یہ نہیں تھی that you mightn't find an odd individual here، کہ آپ ایک عجیب سے انسان کو دیکھیں، odd نرالا، انوکھا، عجیب. and they here and there، ادھر ادھر، who didn't know it، جو نہ جانتا ہو. یعنی اس سے مراد ان کی یہ نہیں تھی کہ آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس قانون کو نہ جانتا ہو. just as you find a few people، آپ کو کچھ لوگ ایسے ضرور ملیں گے who are color blind، جو رنگوں میں پہچان نہیں کر سکتے، or have no ear for a tune، یا میوزک کے لیے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. ٹیون، سر، لے. یعنی آپ کو ایسے لوگ ضرور ملیں گے کہ جو کلر بلائنڈ ہیں، رنگوں میں امتیاز نہیں کر سکتے، یا وہ میوزک کے بارے میں وہ ڈیف ہیں. ایسے انسان آپ کو ضرور ملیں گے. Just as you find a few people who are colorblind or have no ear for a tune، but taking the race as a whole، لیکن اگر ہم اس پوری نسل کو مجموعی طور پر لیں، they thought، تو ان کا خیال تھا that the human idea of decent behavior، کہ انسان کا اعلیٰ قسم کے یہ رویے کا جو آئیڈیا ہے was obvious to everyone، سب کے سامنے واضح تھا، obvious، واضح. and I believe، اور میرا خیال ہے they were right، وہ مفکرین درست تھے، وہ صحیح تھے. if they weren't then all the things we say about this war، کہ اگر وہ اس جنگ کے بارے میں جو کچھ ہم کہتے ہیں are nonsense، یعنی وہ بالکل اس کے بارے میں ڈیف تھے. یہ ورلڈ وار سیکنڈ کی بات ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کی بات ہے. کہتا ہے کہ وہ لوگ درست تھے اگر اس وقت جو کچھ ہم اس جنگ کے بارے میں کہتے ہیں وہ سب غلط تھا. what is the sense in saying، کیا تک بنتی ہے یہ کہنے میں دی اینیمی آر ان دا رانگ، کہ جو دشمن ہے وہ غلط ہے، unless right is a real thing، جب تک کہ ہم سچ کو، صحیح کو تسلیم نہ کر لیں. which the Germans at bottom know، جو کہ جرمنز ایٹ باٹم کا مطلب ہے بنیادی طور پر، جو جرمنز بنیادی طور پر جانتے تھے. notion of what we mean by right، ایٹ باٹم نو ایز ویل ایز وی ڈو، جرمنز بھی بنیادی طور پر جانتے تھے جتنا ہم جانتے ہیں. اینڈ ought ٹو پریکٹس، یا ہمیں پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. if they had no notion of what we mean by right، اور اگر جرمنز کا ارادہ، نوشن خیال، ارادہ، اگر ان کا خیال of what we mean by right یہ نہیں تھا، رائٹ سے جو ہم مراد لیتے ہیں، then though we might still have to fight them، تو ہمیں ان کے ساتھ لڑنا ہوگا. we could no more blame them، ہم ان پر الزام نہیں لگا سکتے for that than for the color of their hair، کہ ان کے کلر، بالوں کے کلر کی وجہ سے.
یہ جو آخری 2 سینٹنسز ہیں اس میں رائٹر نے ہمیں ایک ہسٹوریکل ریفرنس سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جرمنز جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کو لیڈ کیا تھا تو کیا وہ اس جنگ کو اسی طرح رائٹ سمجھتے تھے جیسے ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں؟ تو اگر تو وہ کہتا ہے ایسا ہی تھا تو پھر شاید ہمیں ان کے ساتھ لڑنا چاہیے. ہم اس کو غلط سمجھتے تھے، وہ جائز سمجھتے تھے، اور اگر ایسا ہی ہے بنیادی طور پر وہ ایسا ہی سمجھتے تھے تو کہتا ہے پھر تو ہماری لڑائی ابھی جاری رہے گی. I know that some people say the idea of law of nature or decent behavior known to all men is unsound. رائٹر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ لا آف نیچر یا اچھے رویے کے آئیڈیا کو ٹو آل مین، جو سب لوگوں کو واضح ہے، سب لوگ جس کو جانتے ہیں، کچھ لوگ اسے بھی کہیں گے انساؤنڈ، یہ ناقص ہے یا باطل ہے. انساؤنڈ، ناقص یا باطل. Because different civilizations and different ages have had quite different moralities. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں، مختلف کلچرز میں، مختلف سیولائزیشن میں، مختلف تہذیب و ثقافت میں moralities مختلف رہی ہیں. ہر جگہ پر ہر چیز کا ایک معیار نہیں ہوتا. But they haven't، لیکن ایسا ہوا نہیں. They have only slightly different moralities. ان کی بڑی کم، سلائٹلی ہلکی سی ڈفرینٹ moralities تھی. جسٹ تھنک واٹ اے کوائٹ ڈفرینٹ morality would mean. آپ تصور تو کیجئے کہ ڈفرینٹ کوالٹی سے کیا مراد ہے. تھنک آف اے کنٹری، ایک ایسے ملک کے بارے میں سوچئے where people were admired for running away in a battle، جہاں میدان جنگ سے بھاگ جانے والے لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے. اور where a man felt proud for double crossing all the people، یا جہاں پر اس بندے کو قابل فخر سمجھا جاتا ہے جو دوسروں کو دھوکہ دے، ڈبل کراس، دھوکہ دینا. who had been kindest to him، جو اس کے ساتھ مخلص ہوں. you might just as well try to imagine a country، اور آپ ایک ایسے ملک کا تصور لانے کا بھی سوچ سکتے ہیں where 2 and 2 made 5، جہاں 2 جمع 2 سے مراد 5 ہوتا ہے. یعنی مختلف کلچرز کی، مختلف ایجز کی moralities اپنی اپنی رہی ہیں. یعنی کسی ملک میں جو لوگ میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے ان کی تعریف کی جاتی تھی، اور کوئی بندہ دوسروں کو اگر دھوکہ دے تو اس کو بڑا پراؤڈ، قابل فخر سے سمجھا جاتا تھا. اور ایسا کنٹری بھی رہا ہے کہ جہاں پر 2 اور 2 کو 5 ہی سمجھا جاتا تھا. men have differed as regard what people you ought to be unselfish، اور لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہے ہیں کہ ایز یو ought to be unselfish، کہ انسان کو بے غرض ہونا چاہیے. whether it was only your own family، چاہے آپ کی اپنی فیملی ہو، or to your fellow countrymen، یا آپ کے ہم وطن لوگ ہوں، ان سب کے ساتھ بے غرض ہونا چاہیے، خود غرض نہیں ہونا چاہیے. ایسے بھی لوگ رہے ہیں، اور ایوری ون، یا ہر ایک سے. بٹ دے ہیو آلویز اگریڈ، لیکن لوگوں نے اس بات پر ہمیشہ اتفاق کیا ہے دیٹ یو ought not to put yourself first، لیکن اپنے آپ کو پہلے پیش نہیں کرنا چاہیے. سیلفشنس ہیز نیور بین ایڈمائرڈ، اور خود غرضی کی کبھی تعریف نہیں کی گئی. مین ہیو ڈفرڈ ایز ٹو ویدر یو شوڈ ہیو 1 wife or 4، لوگوں کا اس بات پر اختلاف رہا ہے کہ آپ کی ایک وائف ہونی چاہیے یا 4. بٹ دے ہیو آلویز اگریڈ، لیکن لوگوں نے اس بات پر اتفاق ضرور کیا ہے دیٹ یو مسٹ ناٹ سمپلی ہیو اینی وومن یو لائک، اگر آپ چاہیں تو ایک وائف بھی نہ رکھیں، یعنی ان میرڈ رہیں. اس بات پر بھی لوگوں کا اتفاق رہا ہے.